बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची अचानक से हुकूमत के लिए इतना अहम क्यों हो गया? 3 साल गुजरने के बाद आज वज़ीर आज़म ने सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। हालांकि 2018 के इलेक्शन में पहली बार पीटीआई को कराची के अवाम ने बड़े पैमाने पर कामयाब करवाया। पार्टी सरबराह इमरान खान ने सदर पाकिस्तान, गवर्नर कराची समेत अपनी काबीना के 3 वज़रा का इंतखाब कराची शहर से किया, जिसका मकसद कराची को महरूमियों और जो मसाइल का सामना है उसको हल करना था। आज 3 साल गुजरने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखते हुए कराची के मसाइल को हल करने के लिए क्या मशवरा देते हुए नजर आए, सुनिए सर। 80s में जब कराची टेक ऑफ करने लगा था और तब कराची में इंतशार शुरू हो गया। ये वो शहर है जिस तेजी से ये ऊपर जा रहा था, ये सारा पाकिस्तान साथ लेके जा रहा था ऊपर। और कराची की जो मसले मसाइल आए उसके बाद उसने हम सारे मुल्क को मुतासर किया। दूसरा बहुत बड़ा मसला वो पानी का है। तो समझ रहे हैं कि ऑन ट्रैक है वो। 2 सालों तक कराची में K4 के जरिए पानी पहुंचा सकेंगे। फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें सिंध की खातिर कराची में इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। जब तक अभी से प्लानिंग नहीं होगी तो कराची कोई गवर्नमेंट इसको फैसिलिटीज नहीं दे सकेगी। 80s में जब कराची टेक ऑफ करने लगा और तब कराची में इंतशार शुरू हो गया। ये वो शहर है जिस तेजी से ये ऊपर जा रहा था, ये सारा पाकिस्तान साथ लेके जा रहा था ऊपर। और कराची की जो मसले मसाइल आए उसके बाद वज़ीर आज़म ने कराची की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को साथ चलने का मशवरा दिया, तो साथ ही कराची के अवाम को पीने के पानी का मसला भी जल्द से हल कराने की यकीन दहानी जो उन्होंने कहा है कि करवाई है। जबकि हकीकत हुई है कि कराची के मसाइल एक रात में पैदा करदा नहीं है, बल्कि हर हुकूमत में कराची के शहरियों के मसाइल में इजाफा होता रहा है। जमात इस्लामी हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट समेत तकरीबन सभी जमातों ने सिंध पर हुकूमत की है, मगर साफ पानी, सड़कें, कचरा, नाजायज़ तजावुज़ात, ट्रांसपोर्ट, नकासियात, लोड शेडिंग भत्ता और स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर कई मसाइल जो हैं वो ख़त्म नहीं कर सकें। पीटीआई की हुकूमत आई तो वफाकी वज़रा कराची के मसाइल को उजागर करते हुए नजर आए और उनका हल करने के वादे करते हुए भी नजर आए, मगर अभी तक तब्दीली जिसका वादा था वो नजर न आई। वफाकी हुकूमत ने कराची के मसाइल के लिए वफाकी बजट में अलग से कराची पैकेज के लिए रकम मुख्तस की और बराह रास्त अपने नुमाइंदा जो है गवर्नर सिंध की सूरत में उनके जरिए कराची की तामीर और तरक्की का फैसला किया। पुराने प्रोजेक्ट्स के साथ साथ नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी मुतारिफ कराए गए। 1100 अरब रुपए की खतीर रकम जारी करने का वादा हुआ। अब मगर 3 साल गुजर गए, कराची जूं का तू नजर आता है। जबकि पीटीआई और वज़ीर आज़म इमरान खान भी कराची की तबाही के लिए जो इल्ज़ाम है वो दूसरी जमातों के सर डालते हैं, जिस तरह के माजी की हुकूमतें जो हैं वो ठहराती रही हैं। जबकि साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कराची ग्रीन बस सर्विस के हवाले से कुछ और ही बता रहे हैं, सुनिए जरा। 80% इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया था 2018 जून में जब हमारी हुकूमत गई है। इन्होंने 3.25 साल में 40 बसेस सिर्फ मंगवाई हैं, वो भी अभी आई हैं। 40 बयानात दिए जा रहे हैं, वज़रा आ रहे हैं। मंसूबे जिस भी हुकूमत ने शुरू किए हों, मगर बज़ाहिर तो लग रहा है कि पीटीआई अवामी मसाइल को उजागर करते हुए और मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के बाद अपने नाम से फीते काटते हुए सिंध में एमक्यूएम के साथ मिलकर कदम जमाने की कोशिशें कर रही है। ये सारी सूरत हाल पीपल्स पार्टी के लिए कितनी मुश्किलात ला सकती है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी रहनुमा एमक्यूएम और वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है अमीनुल हक साहब, और उसके अलावा रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले मैं सईद गनी साहब की तरफ जाना चाहूंगी। सईद गनी साहब, मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने आज बड़ी अच्छी बातें की हैं, इफ्तिताई तकरीब से खिताब किया सर्कुलर रेलवे कराची की। उन्होंने कहा कि बेहतरी इसी में है कराची की कि तमाम तर सियासी इख्तलाफात जो हैं वो भुलाकर साथ चला जाए। फिर आपसे उन्होंने रिक्वेस्ट उसके ऊपर भी की है, बंडन आइलैंड के ऊपर भी की है। तो क्या समझते हैं, किस तरह से ले रही है पीपल्स पार्टी इस ऑफर को, कैसे देख रही है? नहीं, देखें, हमने तो हमेशा ये डिमांड रखी है और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कई मरतबा कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट सूबा सिंध के ऊपर भी तवज्जो दे और यहाँ पर भी जो डेवलपमेंट के काम है वो करो। हमने तो अगर फेडरल गवर्नमेंट सिंसियरली सूबा सिंध में काम करना चाहिए, कराची में खासतौर पे काम करना चाहते हैं और सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर करना चाहते हैं, तो हम उसकी मुखालफत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ इश्यूज रहे हैं माजी में भी जिस पर हम एतराज़ करते रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट सूबा सिंध में जो काम करती है वो SIDCL के जरिए करते हैं। ये सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी उन्होंने बनाई है, उसके थ्रू करते हैं, बाकी किसी सूबे में ये नहीं है। तो यहाँ इन्होंने अपनी कंपनी बनाई है, उसके थ्रू करते हैं। यहाँ इन्होंने अपने MNAs को जो डेवलपमेंट पे फंड दिए हैं
ہمارا اس پہ ایک بڑا جائز مطالبہ رہا ہے کہ آپ جو ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ گلیاں بناتے ہیں، وہ سڑکیں بناتے ہیں، پانی کی لائنیں ڈالتے ہیں، سیوریج کی لائنیں ڈالتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کام کریں، لیکن اگر آپ صوبائی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو پھر اسے ڈپلیکیشن ہوتی ہے. وہ بہت ساری سڑکیں جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے ڈی پی کے اندر شامل ہیں، کوئی لوکل گورنمنٹ کے کسی اسکیم کا وہ حصہ ہیں، تو وہاں پر ڈپلیکیشن ہو جاتی ہے اور پھر وہاں کرپشن کا پہلو بھی سامنے آ جاتا ہے کہ ایک ہی سڑک ہے، اس کو وہاں ان کے جو ایم این ایز ہیں وہ بنا رہے ہیں اور وہ ہمارے لوکل گورنمنٹ کے یا پروونشل اسمبلی کے ڈی پی کے اندر بھی شامل ہیں. تو ہم جب کہتے ہیں کہ جی ہمیں اعتماد میں لیں، ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کام کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس کو اس حساب سے ذرا سیٹل کر سکیں ایشوز کو. پانی کی لائن کو ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے پانی کی لائن ڈالنا ایشو نہیں ہوتا ہے، اس لائن کے اندر پانی دینا ایشو ہوتا ہے. اگر آپ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو اعتماد میں نہیں لیں گے اس پانی کی لائن میں تو وہ پرابلم پیدا کرے گی. تو ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا سعید غنی صاحب کی پرابلم ہے کیا؟ ایس آئی ڈی سی ایل کا مسئلہ ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اٹ شوز ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو شو کرتا ہے اور اس طرح سے مطلب لگتا ہے کہ شاید آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا حالانکہ آپ کی صوبے میں حکومت ہے، یا پھر مطلب ایس آئی ڈی سی ایل سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، بس آپ کو اعتماد میں لے لیا جائے اور کام جاری رکھا جائے؟ نہیں، ایس آئی ڈی سی ایل پہ تو ہمیں ایشو ہے نا. اچھا، یا تو یہ پنجاب میں ایک کمپنی بنا دیں، کے پی کے اندر بنا دیں، اسلام آباد میں بنا دیں، بلوچستان میں بنا دیں اور ساری وہ کمپنیاں کام کر رہی ہیں تو پھر ہمارے اعتراض کا کوئی جواز نہیں ہے. لیکن اگر باقی کہیں نہیں ہے اور صرف صوبہ سندھ میں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اعتراض ہمارا جائز ہے کہ یہ صوبہ سندھ کو آپ الگ سے ٹریٹ کیوں کرتے ہیں. اس لیے کہ وہاں ایک اپوزیشن جماعت کی حکومت ہے، اس لیے کہ وہاں پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، اس لیے کہ وہاں کی حکومت آپ کو پسند نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی ایک ایشو ہے. جو دوسری بات میں نے کہی وہ تو یہ اپنے ایم این ایز کو ڈیولپمنٹ کا فنڈ دے رہے ہیں، وہ وہاں کام بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ کام صوبائی حکومت کو بتائے بغیر ہو رہا ہے، جو لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بتائے بغیر ہو رہا ہے. تو وہ ذرا اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں اور وہ ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم اعتراض کرتے ہیں. اعتراض ہمیں پیسے لگانے پہ نہیں ہے، اعتراض کام کرنے کے طریقہ کار کے اوپر ہے. اچھا، یہ گرین لائن منصوبہ جو ہے جس کے لیے بسز منگائی گئی ہیں، پی ٹی آئی کچھ اور کہتی ہے اس کے اوپر جی، اور محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ سابق گورنر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دور کا منصوبہ یعنی مسلم لیگ نون کے دور کا ہے، اور تقریباً 90% کام جو ہے وہ مکمل ان کے دور میں ہی کر لیا گیا تھا. آپ کی چونکہ حکومت ہے کراچی میں، تو بتائیں کہ یہ کون سچا ہے ان میں سے، کیا حقیقت ہے اس منصوبے کی؟ نہیں، یہ تو ریکارڈ کی بات ہے، میرے کہنے سے یا پی ٹی آئی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ پروجیکٹ جو ہے وہ نواز شریف کے دور میں شروع ہوا تھا اور انہوں نے بھی کوئی ٹائم اتنا بتایا تھا کہ شاید ان کے دور حکومت میں مکمل ہو جائے، لیکن ان کے دور حکومت بھی گزر گیا، 3 سال پی ٹی آئی کو بھی گزر گئے، تو تاخیر اس منصوبے میں ہوئی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ منصوبہ پی ٹی آئی نے شروع کیا تھا تو یہ غلط ہے. یہ منصوبہ پی ایم ایل این کے دور میں شروع ہوا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے جو فائر بریگیڈز کچھ دی تھیں کے ایم سی کو، وہ پروجیکٹ بھی جو تھا وہ پی ایم ایل این کے دور کا ہی منصوبہ تھا. وہ اب آ کے جو ہے وہ میچور ہوا اور انہوں نے بھی تاخیر کی اس میں، تو اس کو بھی انہوں نے بڑا سیلیبریٹ کیا اور وہ فائر بریگیڈ جو ہے کے ایم سی کو دے دی. اچھی بات ہے، کام ہونے چاہیے، لیکن کم از کم اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کام کسی اور کا ہے تو آپ ان کا نام لے لیں گے جی انہوں نے شروع کیا تھا ہم نے مکمل کر لیا. لیکن اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جی گورنر صاحب بھی جاتے ہیں، 3-4 وفاقی وزیر بھی جاتے ہیں، 40 بسوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ریڈ کارپیٹ ان کا ریسیپشن ہوتا ہے. تو شاید اگر اپنا کوئی کام شروع کریں، اس کو مکمل کریں، اس کو سیلیبریٹ کریں تو زیادہ مناسب ہے. سعید غنی صاحب، ابھی اگر ہم دیکھیں ملک میں سیاست کو تو 3 منصوبوں میں تو پہلے ان کی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی جو ہے اتحاد کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی نے حکومت بنائی، تو ایک سندھ ہی بچ جاتا ہے جس میں ان کی حکومت نہیں ہے. تو ابھی جس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر جس طرح کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا منصوبہ ہے تو اس کے نام سے کیا جائے، اگر اپنے نام لے کر وہ منصوبے دکھائے جا رہے ہیں اور پھر بنڈل آئلینڈ جیسے جو دیگر منصوبے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے کراچی کے مسائل کا فائدہ اٹھا کر یہاں پر جو ہے وہ قدم جما سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں، پولیٹیکلی تو پی ٹی آئی فارغ ہو گئی ہے صوبہ سندھ سے. کراچی میں جہاں کو کچھ سیٹیں ملی تھی وہاں سے بھی جو حشر ان کا ہو رہا ہے ابھی پرانی بات نہیں ہے. این اے 249 میں انہوں نے سیٹ چھوڑی اور ان کے فیڈرل منسٹر کی سیٹ تھی، ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر نے سیٹ چھوڑی اور وہاں پی ٹی آئی جو پہلے نمبر پہ تھی 18 میں وہ 5ویں پہ آ گئی اور پیپلز پارٹی جو 6 نمبر پہ تھی وہ پہلے نمبر پہ چلی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو لوگوں کی جو ووٹنگ پیٹرن ہے اس کا اندازہ ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی کراچی کے اندر کینٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لی ہیں. سیٹیں پی ٹی آئی نے بھلے لے لی لیکن کراچی شہر میں جو ووٹ سب سے زیادہ پڑا ہے وہ پیپلز پارٹی کو پڑا ہے. جو کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ ہے، جو سب سے بڑا کینٹونمنٹ بورڈ ہے، جو پی ٹی آئی کا گڑھ جانا جاتا ہے، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ ووٹ لیے ہیں. سیٹیں ہم نے 4 لی ہیں، پی ٹی آئی نے 2 لی ہیں.
تو وہ علاقہ جو پیپلز پارٹی کا نہیں سمجھا جاتا تھا, صحیح. پی ٹی آئی کا سمجھا جاتا تھا, وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑا ہے. تو کراچی پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑا ہے, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی میں آپ لوگوں کی حکومت ہے اور بڑے عرصے سے حکومت ہے, لیکن مسائل پھر کراچی کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی حل کرنے میں ناکام ہے. یہ کیوں ہے سعید غنی صاحب؟ آخر کیونکہ آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ مسائل اگر ہیں تو وہ حل کیوں نہیں ہو رہے. دیکھیں, کراچی جتنا بڑا شہر ہے نا, اور اس کے جتنے مسائل ہیں, وہ کوئی بھی صوبائی حکومت تن تنہا اپنے وسائل سے ان کو حل نہیں کر سکتی ہے. اور اس پر کافی اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں. کراچی کے لیے اربوں ڈالر چاہیے جو صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہے. اور ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے ہیں. ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی اس کے اندر چپ ان کریں اور اپنا حصہ ڈالیں, اور ظاہر ہے صوبائی حکومت کے جو وسائل ہیں ہم اس پر بھی خرچ کریں, اور کراچی کے اوپر فوکس ہے. لیکن ایک طرف رکھے, لیکن کراچی کی جو سچویشن ہے نا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, کراچی شاید دنیا کا وہ واحد شہر ہوگا جہاں پر سیویج کی لائنیں ہاتھوں سے بند کی جاتی ہیں, جہاں پر آپ جو برسات. سعید غنی صاحب بہت شکریہ. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امین الحق صاحب وفاقی وزیر برائے آئی ٹی, رہنما ایم کیو ایم ہمارے ساتھ موجود ہیں. امین الحق صاحب, یہ وزیر اعظم نے سندھ کے ساتھ مل کر کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی جو ہے وہ بات کی ہے, صحیح آفر ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ زیادہ انٹرفیرنس وفاق کی طرف سے ہو رہی ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس طریقے سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اور بہترین آفر ہے, سندھ گورنمنٹ کو لینی چاہیے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب بینگ اے پرائم منسٹر پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں. اگر پنجاب کو, کے پی کی کو, بلوچستان کو اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کو اچھی آفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مل کے کام کرنا چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ ہم سبوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے میڈیا پرسن, ایز اے لائر. میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا آفر ہے ان کے کہ ترقیاتی کاموں پہ کیا ہونا چاہیے, کبھی ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی پچھلے کئی سالوں سے, میرا خیال ہے کئی ڈیکیڈ کے ساتھ سندھ حکومت میں میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کرتی چلی ہے, لیکن کیا ہو رہا ہے, ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ڈسکریمنیشن نظر آ رہا ہے. کراچی کو نظر انداز کیا جا رہا تھا, اسی لیے وزیر اعظم پاکستان کراچی تشریف لائے. انہوں نے ایک بڑے جسے کہتے ہیں عظیم منصوبے کے سنگ بنیاد رکھی, جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کی اپنی پروپوزل تھی. ایم کیو ایم پاکستان نے یہ پروپوزل میرا خیال ہے کئی سالوں سے وفاقی حکومت کے سامنے رکھا ہوا تھا, اور آج الحمدللہ وہ وعدہ جو کہ کراچی کے عوام سے ہم ایم کیو ایم پاکستان نے کیا تھا یا وفاقی حکومت نے کیا تھا, آج اس وعدے کو جسے کہتے ہیں ابتدا کی جا رہی تھی. تو یہ بڑے خوش آئند بات تھی, اور وزیر اعظم صاحب نے جو آفر کیے. اچھا امین الحق صاحب, یہ سابقہ میئر بھی ایم کیو ایم سے تھے اور اس سے قبل بھی ایم کیو ایم کے پاس جو ہیں وہ اختیارات رہے ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, آپ کے پاس بڑے اختیارات رہے, آپ لوگ نہیں وہ مسائل حل کر سکے, پیپلز پارٹی نہیں کر سکی, تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اب جو کوشش کر رہی ہے یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں, آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کامیاب نہیں, میں اس کو تصحیح کر دیتا ہوں کہ دیکھیں, کراچی کا میئر وسیم اختر ناکام نہیں ہوا, بلکہ 2013 کا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی عددی اکثریت کے بنیاد پر سندھ اسمبلی سے پاس کیا تھا, وہ ناکام ہوا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے دیکھا کہ جب غالباً 30 اگست 2020 کو جب ایم کیو ایم کا میئر ختم ہوتا ہے, تو پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں, جب پی ایم ایل این ہو, پی ٹی آئی ہو, جماعت اسلامی ہو یا پی ایس بی ہو, سب کیا کہہ رہے تھے کہ میئر کے اختیارات دیا جائے. اور پھر پاکستان کا آئینہ قانون کیا کہتا ہے؟ یس, آرٹیکل 140 کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل کنٹرول, پولیٹیکل کنٹرول جو میئر کے پاس ہونا چاہیے, لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاور ڈیوالو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر کے مسائل حل ہوتے ہیں. سیم کنڈیشن ود دی میئر کراچی کے ساتھ ہے. تو یس, ہم نے جسے کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. امین الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم ناکام نہیں ہوئی تھی بلکہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ناکام ہوئی تھی. تو یہ سلسلہ تو برسوں سے چل رہا ہے سندھ میں کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ڈال کر ایک سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے, اگر اس کو کہیں شہر کو, تو یہ غلط جو ہے وہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. وہ جہانگیر ترین جو حکومت کے لیے پریشر گروپ بن چکے تھے, اب وہ گروپ ٹوٹ چکا ہے. خبر یہ ہے جی کہ جہانگیر ترین گروپ کی کہانی اب ختم ہو چکی ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نذیر چوہان کی گرفتاری بریک تھرو ثابت ہوئی ہے. وہ نذیر چوہان جو صف اول میں شامل تھے, وہی سب سے پہلے جہانگیر ترین کو چھوڑ کر واپس پویلین لوٹ گئے ہیں.
جس کے بعد صوبائی وزیر نعمان لنگڑیال، رکن اسمبلی خواجہ داؤد سلیمانی اور طاہر رندھاوا سمیت ترین گروپ کے چیئر اراکین کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ ملاقاتوں کا سلسلہ گزشتہ دنوں بھی جاری رہا۔ وزیر اعلیٰ سے ناراض رکن اسمبلی غضنفر چھینا کو پہلے ہی پارلیمانی سیکرٹری صحت بھی تعینات کیا جا چکا ہے۔ ترین گروپ کے اراکین اپنے مطالبات اور تحفظات کو ختم کروانے کی یقین دہانی کے لیے حکومتی کیمپ میں واپس آ چکے ہیں۔ ابھی تک وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کرنے والوں میں صوبائی وزیر نعمان لنگڑیال، سردار خرم لغاری، طاہر رندھاوا شامل ہیں۔ اسمبلی عبدالحی دستی اور خواجہ داؤد سلیمانی بھی اس میں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ کے سلمان نعیم بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کر چکے ہیں۔ جی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والی ملاقاتوں میں تمام گلے شکوے عثمان بزدار کے سامنے رکھے گئے۔ ملاقات کرنے والے اراکین کے حلقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایات جاری جو ہیں وہ کر دی ہیں۔ ایاز شجاع صاحب پیور چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ وہی ذرائع جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ایاز شجاع صاحب، یہ کیا ہوا؟ کہاں وہ چین بریک ہوئی؟ ہوا کیا؟ کس طریقے سے اس وقت تو لگ رہا ہے کہ بالکل بکھر چکے ہیں یہ سارے؟ جی بالکل، یہ سب سے پہلے نذیر چوہان جو تھے وہ بریکنگ پوائنٹ ثابت ہوئے۔ یہ پنجاب کی سیاست میں بڑا ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی قریبی سیاسی جو حلیف ہے وہ گرفتار ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے عدالت میں جاتے ہیں، تھانہ، جیل، جس طرح کے جہانگیر ترین کے ساتھ یہ سب لوگ جاتے رہے، یہاں تک کہ ایف آئی اے میں بھی جاتے رہے، باہر کھڑے ہوتے رہے، لیکن اس کا فائدہ جہانگیر ترین کو تو ہوا، اور اس پریشر کی وجہ سے ایف آئی اے میں جو ڈائریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر رضوان ہیں، اس انڈر پریشر اب تک اس کیس پہ کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور دیگر ملزمان اب بھی پیشیاں بھگت رہے ہیں، عدالتوں میں بھگت رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی نذیر چوہان مرزا شہزاد اکبر کے خلاف ایک الزام میں ان پر ایف آئی اے میں کیس ہوا اور ان کو گرفتار کیا گیا، تو ان کو بڑی امید تھی کہ جہانگیر ترین آئیں گے، لیکن جہانگیر ترین ان کی مدد کو نہیں پہنچے، یہاں تک کہ جب وہ جیل پہنچے تو جیل میں وہ کلیپس کر گئے اور ان کی حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ ان کو فوری طور پر ایمرجنسی پی آئی سی شفٹ کرنا پڑا، کیونکہ ہم نے دیکھا پٹوان صاحب نے کس طرح سے انٹروین کیا۔ لیکن یہ بھی تو بڑی عجیب بات ہے نا ایاز صاحب، یہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں، لیکن جہانگیر ترین صاحب نے کیوں جو ہے وہ اس وقت اتنا بیک فٹ کے اوپر رہے؟ یقیناً ان کو ادراک ہوگا چیزوں کا کہ اگر اس طریقے سے وہ اس وقت ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ گروپ ٹوٹ سکتا ہے یا پھر ان کے لیے مصیبت آ سکتی۔ جہانگیر ترین صاحب اس گروپ سے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا چکے تھے۔ جہانگیر ترین صاحب ایک بہت اچھے بزنس مین ہیں، اس گروپ سے جو فائدہ ان کو پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا۔ نذیر چوہان کے ساتھ کھڑے ہونے کے نتیجے میں یہ تھا کہ باقاعدہ ان کو ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت کی مخالفت مول لینا تھی، جس سے پہلے ہی سیز فائر ہو چکا تھا۔ یہ وہی مرزا شہزاد اکبر ہیں جو پہلے الزام لگاتے تھے کہ چینی کے جو سٹہ بازی ہے اس میں جہانگیر ترین اینڈ کمپنی بھی شامل ہے، 25% چینی جہانگیر ترین صاحب کی ہے۔ اس لڑائی اور اس میں وہ نہیں کودنا چاہتے تھے جو نذیر چوہان اور ان کے مابین چل رہی تھی، اور وزیر اعظم نے اس پر بڑا سخت اظہار ناپسندیدگی کیا تھا کہ مرزا شہزاد اکبر اور ان کی فیملی کی لائف کو تھریٹ میں لے آئے ہیں نذیر چوہان، اور پھر وزیر فیاض چوہان جس طرح بیچ میں آئے اور انہوں نے جس طرح یہ صلح کرائی، یہ باقی لوگوں نے بھی اس چیز کو فیل کیا نذیر چوہان کے ساتھ جو ہوا، اور راجہ ریاض نے جس طرح آ کر آن ایئر بیان دیا کہ جی نذیر چوہان ہماری مرضی کے بغیر ہی سب کچھ کر رہے تھے، وہ تو ہم ان کو منع کر رہے تھے، وہ تو آگے آ کے بیان دے رہے تھے اس پر۔ اور دوسری بات، آخری 2 سال پی ٹی آئی نے ترقیاتی فنڈز کا کھل کے استعمال کرنا ہے۔ میں صرف آپ کو شہباز شریف کی حکومت کے آخری سال کی بات بتاؤں، آخری سال بھی نہیں بلکہ آخری 9-10 ماہ کی، کہ جو ایم پی ایز کے کہنے پر کوئی چپراسی تبدیل نہیں ہوتا تھا، وہ پھر گریڈ 17 اور گریڈ 18 کے افسران کی پوسٹنگیں کروا رہے تھے۔ کیوں؟ پارٹی کو پتا تھا کہ الیکشن میں جانا ہے۔ تو شہباز شریف مشہور تھے کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتے، میرٹ پہ افسران کو لگاتے ہیں۔ گورنمنٹ نے ان 2 سالوں میں فنڈز بھی دینے ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفرز بھی کرنی ہے، اور ان ایم پی ایز نے وہ فنڈز بھی لگانے ہیں اپنے حلقوں میں، اور اپنے حلقوں کی جو طاقتور برادریاں ہیں ان کی پوسٹنگیں ٹرانسفر بھی کروانی ہیں۔ ایاز صاحب، تو پھر کیا سمجھا جائے اب جہانگیر ترین یا جہانگیر ترین گروپ جو کہ اب لگ رہا ہے کہ بالکل ٹوٹ گیا ہوا ہے، کوئی تھریٹ نہیں ہے اب؟ نہیں، حکومت کے لیے کوئی تھریٹ نہیں، اور یہ آپ یقین کریں وزیر اعلیٰ پنجاب نے آف دی ریکارڈ اس وقت بھی کہا تھا جب بہت زیادہ شور تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، جب آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایاز شجاع صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں۔ ویلکم بیک۔ ملک میں صدارتی نظام کون اور کیوں لانا چاہتا ہے؟ ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے جی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک میں صدارتی نظام رائج کرنے کے لیے دائر درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ آج سپریم کورٹ نے صدارتی نظام رائج کرنے کے لیے ریفرینڈم کرانے کا حکم جاری کرنے کی تمام درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئین کی بنیاد پارلیمانی نظام ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین میں عدالت کو ایسا کوئی اختیار نہیں کہ سیاسی نظام کی تبدیلی کا حکم دے۔ سماعت کے آغاز پر درخواست گزار وکیل
वकील अहमद रजा कसूरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रजिस्ट्रार को दरखास्तें मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वकील से पूछा कि इनकी दरखास्तें बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ कोई ठोस बात करती भी हैं कि नहीं। मुल्क में ताकतवर सियासी जमातें मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में अदालत क्यों आना पड़ा? जिसके जवाब में अहमद रजा कसूरी ने कहा कि पार्लियामेंट में सिर्फ गालम गलोच होती है। सियासतदान अगर मुल्क के मफाद और फलाह का नहीं सोचते तो क्या मैं भी खामोश हो जाऊँ? वकील अहमद रजा कसूरी ने कहा कि आइन पाकिस्तान के बानी अफराद में से मैं वाहिद जिंदा शख्स इस वक्त मुल्क में मौजूद हूँ। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आइन के आर्टिकल 48 की शिक 6 के तहत वज़ीर आज़म रेफरेंडम के लिए मामला पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के सामने रखते हैं। क्या ये मामला अभी तक वज़ीर आज़म या पार्लियामान के सामने आया भी है या नहीं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या सदारती निज़ाम का निफाज सिर्फ फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश है? अहमद रजा कसूरी ने कहा कि वो फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि एक इदारा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कसूरी साहब आइन बन रहा था और आप उस वक्त रुकने पार्लियामेंट थे, आप आइन के बानी थे, तब पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत की मुखालफत क्यों ना कर दी? अहमद रजा कसूरी ने जवाब दिया कि मैंने तो आइन बनाते वक्त भी आइन के दस्तावेज़ की मुखालफत की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि क्या कोई भी शख्स अदालत आकर वज़ीर आज़म को हिदायत जारी कर सकता है कि रेफरेंडम कराए? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सदारती निज़ाम की दरख्वास्त में सियासी सवाल है जो अदालत के दायरा अख्तियार में नहीं है। दरख्वास्तों की समाअत करने वाले बेंच में शामिल जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट किस बुनियाद पर रेफरेंडम कराने का हुक्म दे। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि रेफरेंडम और सदारती निज़ाम का तजर्बा इस कौम के लिए अच्छा नहीं रहा। सन 1984 में रेफरेंडम हुआ कि इस्लाम चाहिए तो मैं सदर हूँ। अहमद रजा कसूरी ने कहा कि मैंने मुल्क को 1971 में 2 लख्त होते हुए देखा है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनको मुखातिब करके जवाब दिया कि अदालत को गैर मुतल्लका मामलात में मत उलझाइए। अदालत में एक और दरखास्त गुजार डॉक्टर सादिक अली ने दलाइल देते हुए कहा कि इस्लाम की नुक्ता नज़र से जमहूरियत खुलफाए राशिदीन वाली होनी चाहिए। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि खुलफाए राशिदीन जैसी क़यादत हर शख्स की ख्वाहिश है, हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। अब खुलफाए राशिदीन जैसी क़यादत मिलना मुमकिन नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, हम सबको चमन में दीदावर की तलाश और इंतजार है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि कायदे आज़म ने भी जमहूरियत की बात की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सन 2019-62 के सदारती निज़ाम में ही मुल्क 2 लख्त हुआ था। सीनियर वकील अहमद रजा कसूरी और दीगर ने मुल्क में सदारती निज़ाम राइज करने के लिए दरखास्तें दायर करके सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर रेफरेंडम कराने का फैसला देने की इस्तदा की थी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क में सदारती निज़ाम की ख्वाहिश कौन चाहता है और क्या मुल्क को सदारती निज़ाम की कोई ज़रूरत है भी या नहीं? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी अहमद बिलाल महबूब, सरबराह पिलडाइट, जो सियासी निज़ाम को इंतहाई पेचीदगियाँ उसकी जो है वो समझते हैं और जानते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद बिलाल साहब, सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिर कौन चाहता है कि मुल्क में सदारती निज़ाम हो और क्यों? हकीकत यह है कि चूँकि सदारती निज़ाम में ख्याल किया जाता है कि इख्तियारात एक आदमी के हाथ में मुर्तकिज़ हो जाते हैं, उसके हाथ में आ जाते हैं, तो इसलिए बहुत से अदवार में ये कोशिश रही है और ख्वाहिश रही है बहुत से लोगों की। आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर भी देखा जाए तो उनकी ख्वाहिश भी ये थी कि वो सदारती निज़ाम मुल्क में ले आया जाए, बल्कि उन्होंने जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें वो सदारती निज़ाम ही था और वो सदर थे। लेकिन बाद में चूँकि पार्लियामेंट के अंदर इसकी हमायत नहीं थी और पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ही को लागू किया जाए, तो इसलिए फिर वहाँ पे पार्लियामानी निज़ाम आया। लेकिन ये देखिए, जब भी कोई मिलिट्री गवर्नमेंट आती है तो फिर वो अपने आप को सदर कहे या चीफ एग्जीक्यूटिव कहे, वो इख्तियारात अपने हाथ पे काबू कर लेता है। तो ये हकीकतन ख्वाहिश तो दिलों में मचलती रहती है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम और जो हमारी पार्लियामेंट है उसके अंदर कभी भी इसको तायद हासिल नहीं हुई सदारती निज़ाम को। और वो हमेशा जो ये ख्याल करते हैं कि चूँकि ये मुख्तलिफ फेडरेटिंग यूनिट्स हैं और मुख्तलिफ साइज़ के फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, तो सदारती तर्ज हुकूमत जो है वो हमारे निज़ाम के साथ मैच नहीं करता। तमाम इकाइयों को अगर हमने कुछ पार्टिसिपेशन का मौका देना है तो गालिबन पार्लिमानी निज़ाम ही बेहतर है। तो इसलिए हमारा कंसेंसस इस वक्त तक पार्लिमानी निज़ाम के हक़ में ही है। सदारती निज़ाम की ख्वाहिश रही है लेकिन इस पर कंसेंसस नहीं है। सही। वैसे आप क्या समझते हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, क्योंकि एक लॉजिक जो बयान की गई वो ये भी थी जी कि पार्लियामेंट में तो सिर्फ गालम गलोच होता है,
تو یہ کس حد تک درست بات ہے؟ کیونکہ اختلاف رائے تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں اس طرح کے کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آتے بھی رہے ہیں، لیکن تو کس حد تک آپ کو یہ بات جو ہے وہ لاجیکل لگتی ہے، یا یہ جو لاجک پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس نظام کے حق میں؟ دیکھیے یہ جو پارلیمنٹ کے اندر اگر گالم گلوچ ہوتی بھی ہے، اگر فرض کیجیے مان لیا جائے اور اس کو جنرلائز کر دیا جائے، تو کیا یہ پارلیمنٹ صدارتی نظام کا حصہ نہیں ہوتی؟ اس وقت بھی تو پارلیمنٹ ہوگی. قانون تو بہرحال پارلیمنٹ نے بنانا ہے، قانون تو صدر نہیں بنائیں گے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو اپنی کابینہ بنانے کے لیے پارلیمنٹ کے ممبر ضروری نہیں ہوں گے کہ وہ ایک کیبنٹ کا حصہ ہوں، لیکن بہرحال پارلیمنٹ موجود رہے گی، اس کی قانون سازی کے اختیارات وہی رہیں گے، اس کے اوور سائٹ کے اختیارات بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ جائیں گے. امریکہ کی کانگریس کہیں زیادہ طاقتور ہے ہماری پارلیمنٹ سے، اور مختلف اپوائنٹمنٹس بھی اس کے اوپر بھی پھر کانگریس ہی کو اوور سائٹ کا حق ہوتا ہے. وہاں پہ تو کوئی سفیر بھی مقرر نہیں ہو سکتا جب تک کی فارن ریلیشنز کمیٹی اس کی منظوری نہ دے. تو یہ میرے خیال میں بڑی بودھی دلیل ہے کہ پارلیمنٹ چونکہ غالب گلوچ ہوتی ہے تو اس لیے صدارتی نظام لایا جائے. میرے خیال میں یہ دلیل بالکل بے معنی ہے. تو آپ یعنی اس طرح سے اس کے حق میں نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ڈرا بیکس جو ہیں وہ اس کے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے نہیں آپ اس کے حق میں، یا نہیں ہونا چاہیے، یا سوٹ نہیں کرتا ہمیں آسان الفاظ میں اگر کہیں تو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں مختلف سائز کے، اور ایک فیڈریٹنگ یونٹ یعنی پنجاب باقی تمام صوبوں کو ملا بھی دیں تو ان سے بھی بڑا رہتا ہے. تو اگر خیال یہ کیا جاتا ہے چھوٹے صوبوں کے اندر کہ اگر وہ صدارتی نظام آ گیا تو صدر ہمیشہ اس بڑے فیڈریٹنگ یونٹ سے ہوگا اور اس سے باقی صوبوں کی پارٹیسپیشن اس کے اندر مجروح ہوگی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے اگر یہ اختیارات ہوں گے تو یہ بہتر رہے گا. لیکن دیکھیے ہم نے اس کو ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے نا، اس میں کچھ صدارتی نظام کے کریکٹرسٹکس بھی شامل ہیں. مثلا ہمارے ہاں جو آرٹیکل 92 ہے اس کے مطابق جو وزیر اعظم ہے وہ وفاقی وزراء کے ذریعے سے اپنے فنکشنز کو امپلیمنٹ کرنے کے پابند نہیں ہیں. وہ چاہیں تو براہ راست اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کسی حد تک صدارتی نظام کی کوئی اختیارات وزیر اعظم کو بھی حاصل ہیں. اور چونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ رولنگ پارٹی کے بھی ہیڈ ہوتے ہیں، اور رولنگ پارٹی کا کسی بھی پارٹی کا ہیڈ جو ہے اس کو تمام تر اختیارات ہوتے ہیں پارٹی کے معاملے میں. تو اس لیے اس کے پاس اختیارات تو پہلے ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کے لیے صدر بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بار کے تجربے سے ایک کمبینیشن بن گیا ہے، ایک ہائیبریڈ نظام بن گیا ہے جس میں ہے تو یہ پارلیمانی نظام لیکن اس میں کچھ صدارتی نظام کے کریکٹرسٹکس بھی ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت چونکہ کنسنسس ہے تو اسی نظام کو آگے بڑھنا چاہیے. صحیح. احمد بلال محبوب صاحب، ابھی تک اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو 5 دفعہ صدارتی نظام جو ہے وہ پاکستان میں رہ چکا ہے. تو وہ ادوار کا اگر ایک میں خلاصہ چاہوں آپ سے تو کیا کہیں گے آپ کے کیا ہوگا؟ دیکھیے وہ صدارتی جو نظام جب پاکستان میں رہے ہیں تو وہ حقیقت میں تو ڈکٹیٹرشپس کے ایک دوسری فارم تھی. کیونکہ یہ دیکھیے یہ کبھی بھی پاکستان کے اندر ایک آزادانہ اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے سے صدارتی نظام کی تائید حاصل نہیں کی گئی. ایوب خان صاحب آئے تو انہوں نے بھی مارشاء اللہ کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا تھا، اور پھر انہوں نے خود ہی ایک کانسٹیٹیوشن دیا. وہ کانسٹیٹیوشن کسی پارلیمنٹ نے نہیں بنایا تھا، اس کے الفاظ بھی یہ تھے کہ آئی گیو دس کانسٹیٹیوشن ٹو دی پیپل آف پاکستان. تو انہوں نے اس کو صدارتی بنایا. پھر جب وہ یحییٰ خان آئے تو پھر وہ بھی مارشاء اللہ کے ذریعے سے صدر رہے. پھر ضیاء الحق آئے تو وہ بھی مارشاء اللہ کے ذریعے سے صدر رہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی صدر رہے. تو وہ انٹرم پیریڈ کے اندر رہے، وہ بھی کوئی پارلیمنٹ کے ذریعے سے کوئی مستقل کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. تو یہ در حقیقت ڈکٹیٹر کا بہت
महबूब निज़ाम है वो इसको ठीक है। पसंद करते हैं, सही। जमहूरियत पसंद लोगों को पसंद नहीं करते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल। महबूब साहब सरबराह पिलडाट हमारे साथ मौजूद थे। अगर हिस्ट्री पर नज़र डालें तो पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की हिस्ट्री कुछ इतनी खुशगवार नहीं रही है। डिक्टेटरशिप जैसा निज़ाम और उसकी तर्ज का निज़ाम जो है अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी कहा, और फिर एंड अप करते हैं ऑलवेज़ पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर। तो फ़िलहाल तो यही